मेरी शादी को अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि इतवार की रोज़ मेरे पति दोपहर को ही कहीं चले गए थे। नई नई शादी हुई थी, इसीलिए मैं रोज़ ही शाम को तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने एक खूबसूरत सा जोड़ा पहना हुआ था, तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरे पति फ़ाखिर शाम को घर आए तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। उसने वह शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाए और बोले कि इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैं हैरत से फ़ाखिर की तरफ देखी। मैंने कहा, मैं पहले से ही तैयार हूँ। वो कहने लगे कि जो जोड़ा मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहनो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब मैं वह जोड़ा देखी तो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह तो बहुत ज़्यादा फैंसी और कीमती किस्म की मैक्सी थी। मैंने कहा, फ़ाखिर ये तो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो फ़ाखिर कहने लगे कि मेरे दोस्त के घर पार्टी है, इसीलिए जल्दी तैयार हो जाओ। इतनी कीमती और फैंसी मैक्सी लाने की फ़ाखिर को क्या ज़रूरत थी। मेरी शादी पर फ़ाखिर ने एक जोड़ा भी नहीं लाए थे। कहते थे कि मेरी हैसियत नहीं है, और अब बहरहाल मैंने वह मैक्सी पहन ली। वैसे भी मैं एक खूबसूरत किस्म की लड़की थी। घेरेदार मैक्सी ने तो मेरे हुस्न को चांद चार लगा दिए थे। मैंने मेकअप टचअप करने के बाद अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू किया तो फ़ाखिर मेरे कमरे में आ गए। मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगे कि बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो। जब फ़ाखिर ने मेरी इतनी तारीफ़ की तो मैं झिप सी गई थी। मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने बालों को खोलकर फैला लिया और अलमारी से बड़ी सी चादर निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। यह देखकर फ़ाखिर ने फ़ौरन से रोक दिया और कहने लगे, ये क्या कर रही हो, कीमती मैक्सी का सारा लुक ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा, फ़ाखिर मैं यूँ तो बाहर नहीं जा सकती, आप खुद देखिए, ये मैक्सी काफ़ी तंग और चुस्त है। फिर इसका दुपट्टा भी नेट का है, जिसे लेना ना लेना बराबर है। फ़ाखिर कहने लगे कि मुझसे बहस मत करो, वैसे भी मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में फ़ाखिर के नंबर पर किसी की कॉल आई थी। वह फ़ोन पर कहने लगा, हाँ हम लोग तैयार हैं। फिर मुझसे कहने लगे कि चलो ड्राइवर आ गया है। फ़ाखिर एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता था। मेरा ताल्लुक़ भी ऐसे ही घराने से था। जानती थी कि मेरा पति कोई अमीर ज़्यादा नहीं है। फ़ाखिर के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी। घर भी छोटा सा था। शादी की रात ही उसने मुझसे कह दिया था कि उसकी तनख्वाह बस इतनी ही है कि महीने बाद में ख़त्म होंगे और तनख्वाह पहले ही ख़त्म हो जाएगी, तो कोई एतराज़ ना करना। शादी के इन 8 दिनों में मैं फ़ाखिर से कोई भी फरमाइश नहीं की थी। वह अकेले ही रहते थे। छोटा सा फ्लैट था। मैंने शादी के अगले दिन ही किचन संभाल लिया था। फ़ाखिर मुझसे कहते थे कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए जोड़ा नहीं बनवाई और चंद माह यूं ही गुजारने पड़ेंगे। इसीलिए मुझे हैरत हुई थी कि जब फ़ाखिर की हैसियत ही ना थी तो इतनी कीमती मैक्सी लाने की क्या ज़रूरत थी, वह भी बस एक दावत पर जाने के लिए। मेरी दहेज की काफ़ी फैंसी सूट बिल्कुल नए मौजूद थे। मैं उनमें से ही कुछ पहन लेती, लेकिन वह एक कीमती मैक्सी मेरे लिए लाए थे। कम से कम उसकी कीमत 40 से 50 हज़ार थी। क्या ज़रूरत था इतना खर्चा करने की। बहरहाल फ़ाखिर के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वह गाड़ी खूबसूरत इलाके से गुजरते हुए एक बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई थी। हॉर्न देते ही फ़ौरन से चौकीदार ने दरवाज़ा खोला था। पार्किंग एरिया में उस वक्त 3 गाड़ियां पहले से मौजूद थी और चौथी हमारी थी। साइड पर बना बगीचा भी बेहद कीमती और खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था, लेकिन वहाँ पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसी कि दावतों पर होती है। फ़ाखिर मेरा हाथ पकड़े मुझे अंदर लॉन्ज में ले गए। मेरी मैक्सी काफ़ी फिटिंग किस्म की थी और उस पर सितम ये कि दुपट्टा भी नेट का था। जैसे मैं अंदर गई तो अंदर से मुझे सिवाय मर्दों का कोई भी नज़र नहीं आया। वहाँ कोई भी औरतें नहीं थी मेरे अलावा। ये देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई थी। ये कैसी दावत थी जहाँ सब मर्द ही मर्द थे, औरतें नहीं। और ये अगर सिर्फ मर्दों की दावत थी तो फिर फ़ाखिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे। इन हट्टे कट्टे मर्दों को देखकर मैं बिल्कुल फ़ाखिर के साथ लग गई थी। मैंने कहा, फ़ाखिर यहाँ तो कोई भी औरतें नहीं हैं। वह कहने लगे, ये सब बिना शादीशुदा है, तो जाहिर सी बात है इनकी बीवियाँ कहाँ से आ सकती हैं। मुझे अपने साथ लगाए वो अपने दोस्तों के पास ले गए। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब फ़ाखिर ने मेरा तारीफ़ अपने दोस्तों से करवाया और वह हाथ मिलाने के इरादे से मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। ये देखकर पीछे हटी थी। ये कौन सा तरीका था। फिर मुझे फ़ाखिर के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे
ان کی عجیب تیز سی نظریں تھیں، سب کے سب مجھے سر سے پیر تک دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایسی بے باکی تھی کہ مجھے اپنے شریر پر چوٹیاں رینگتی محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا تھا۔ مجھے اس قدر بے حد بے چینی ہونے لگی تھی کہ فوراً اس گھر سے باہر نکل جاؤں۔ وہاں اس وقت 5 آدمی تھے اور 5 کے ہاتھ میں گلاس میں براؤن رنگ کا ڈرنک تھا۔ سب کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت گلابی ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نشے کی حالت میں ہو۔ بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی، اسی لیے فاخر کے پاس جا کر ان کے پہلو سے لگ گئی۔ میں نے کہا، فاخر مجھے یہاں نہیں رکنا، مجھے آپ گھر چھوڑائیے۔ فاخر کہنے لگے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا لڑکیاں لڑکوں کے محفل میں نہیں جاتی؟ مجھے گھبرانے اور ڈرنے والی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے۔ مجھے کانفیڈنٹل لڑکیاں پسند ہے جو ہر محفل میں جا سکے اور انجوائے کر سکے۔ اسی لیے یہ ڈرپوک لڑکیوں کی طرح ریئیکٹ کرنا بند کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر خود سے پیچھے کیا تھا۔ میں تو فاخر کا یہ رویہ دیکھ کر ہی ٹینشن میں آ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس سے پہلے میں رو دیتی، فاخر کا ایک دوست میرے جانب بڑھا اور کہنے لگا، بھابھی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میری بیوی دوسرے شہر اپنے مائکے رہنے گئی ہے اور باقی کے دوست سب کے سب ایک کنوارے ہیں۔ 1-2 سال رک جائیے، ان سب کی بھی شادیاں ہو جائیں گی تو سب کی بیویاں آ جائیں گی۔ اب اگر ہماری بیویاں نہیں ہیں تو ہم کیا کریں؟ ملنا جولنا تو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم نے تو آپ کے لیے بہت اچھے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ اس کا اندازہ مذاق اڑانے والا تھا۔ پھر وہ فاخر سے کہنے لگے، آؤ فاخر، ڈائننگ ٹیبل کے روم میں چلتے ہیں، کھانا بالکل ریڈی ہے۔ میں فاخر کا ہاتھ زور سے پکڑے ڈائننگ روم کے ٹیبل تک پہنچی تھی، جہاں پر مختلف قسم کے بہت سارے ڈش پڑے ہوئے تھے۔ میں فاخر کے ساتھ یہ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ آخر کے باقی دوست بھی سامنے کے کرسیوں پر بیٹھ کر اس کا دوست جس نے پارٹی رکھی تھی وہ میری پلیٹ میں مختلف قسم کے ڈش ڈال رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، بھابھی یہ کھا کر دیکھیے، وہ بھی کھا کر دیکھیے۔ کھانا واقعی بہت لذیذ تھا۔ مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگی تھی۔ عجیب بات تھی، جیسے جیسے میں کھانا کھا رہی تھی میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی تھی، لیکن میں اپنا ہاتھ بھی نہیں روک پا رہی تھی۔ کھانے کی لذت ہی کچھ ایسی تھی۔ کھانا کھاتے کھاتے ہی مجھے لگا کہ جیسے میں یہیں سو جاؤں گی۔ میں آدھی کھلی نظروں سے فاخر کی طرف دیکھی، جو اس وقت مجھے 1 کے بجائے 4 نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، فاخر اب گھر چلو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، ہاں چلو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی، لڑکھڑاتے ہوئے فاخر کی باہوں میں گر گئی تھی۔ بس 1 منٹ لگا تھا مجھے اپنے ہوش سے بے ہوش ہوتے ہوئے۔ صبح جب میری آنکھیں کھلی تو میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ مشکل سے میں اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی، ابھی اسی میکسی میں تھی جو مجھے اب عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے لگا جیسے میرا پورا شریر میرا ساتھ نہ دے رہا ہو۔ میرے شریر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں نے اپنے دکھتے ہوئے بدن کو دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں تھک کر چور ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی کمزوری سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو میرا سارا زیور اترا ہوا تھا اور ہاتھوں میں جہاں میں چوڑیاں پہنی تھی وہاں پر خروچوں اور زخموں کے نشان تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں بھی ٹھیک سے اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں آئی تھی کہ فاخر ٹرے میں بے تکلف سے ناشتہ لے کر اندر داخل ہوئے۔ بہت خوش لگ رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، دیکھو آج میں تمہارے لیے پوری حلوے کا ناشتہ لایا ہوں۔ میں نے کہا، پتہ نہیں فاخر، میرے جسم میں بہت زیادہ درد ہے۔ میری بات پر وہ فکر مند ہونے کے بجائے مسکرانے لگے۔ کہنے لگے، رات تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، پھر مجھ پر بے ہوش ہو کے گر بھی گئی تھی، اسی لیے گھر آتے ہی میری نیت تم پر خراب ہو گئی تھی۔ فاخر کافی شوق مزاجی میں تھے۔ میری نظریں خود بخود جھک گئی۔ کہنے لگے، تم ناشتہ کرو، میں تمہارے لیے درد کی دوا اور گرما گرم چائے لاتا ہوں، پھر یہ درد بھی آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ حیرت ہو رہی تھی کہ ان 8 دنوں میں تو فاخر نے کبھی مجھ سے ایسی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، اور آج میرے پورے شریر پر زخم تھے۔ بہرحال اگلے روز تک میں کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سلسلہ چل ہی نکلے گا۔ اگلے اتوار پھر مجھے فاخر نے ایک نئی میکسی لا کر دی
اور کہنے لگے تیار ہو جاؤ، دوست کے گھر دعوت پر جانا ہے۔ پھر اسی دوست کے بنگلے میں مجھے لے گئے۔ اس بار تو اس کے دوست مجھ سے پہلے سے زیادہ ہنسی مذاق کرنے لگے، کہنے لگے بھابھی آپ کے حسن کے تو ہم دیوانے ہو گئے ہیں۔ فاخر تو بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے آپ جیسی بیوی ملی ہے۔ مجھے فاخر کی دوستوں کے منہ سے اس طرح تعریف بری لگی تھی۔ میں نے غصے سے انہیں گھور کر دیکھا تو کھسیا کر مسکرانے لگے۔ میں سوچ چکی تھی کہ گھر جاتے ہی فاخر سے کہوں گی کہ میں آئندہ ان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ مجھے مردوں کی اس قسم کی بیہودہ مذاق بالکل پسند نہیں تھا۔ اس بار بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے کھانا کھائے مجھ پر نیند سی طاری ہو گئی، پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ اگلے روز پھر میرا جسم درد سے چور تھا، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ فاخر بہت خوش تھا، گھر پر پھل بھی لانے لگا تھا، پیسہ بھی بڑے کھلے ہاتھ سے خرچ کر رہے تھے، حالانکہ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی۔ پھر یہ روز روز کی عیاشیاں کیسے ہو رہی تھی؟ گھر آتے ہوئے بھی روزانہ اچھے سے ہوٹل کا کھانا ساتھ لاتے تھے، کہتے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچن میں اپنے دماغ پکانے کی، تمہارا خوبصورت حسن مند پڑ جائے گا۔ کبھی کبھی تو مجھے فاخر کی باتیں بڑی عجیب لگتی تھی۔ میں نے کہا کہ ہر عورت گھر کے کام کرتی ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے کھانا بناؤں، آپ کے کام کروں۔ کہنے لگے کہ نہیں، تم بس اپنے حسن کا خیال رکھا کرو، اسے نکھارا کرو، خود کو سنوارا کرو، تم نہیں جانتی کہ تمہارا حسن میرے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ میرا ہاتھ تھامے وہ مجھ سے محبت بھری باتیں کرتے تھے، کہتے ہیں کہ جانتی ہو تمہیں پانے کے لیے میں نے کتنے پاپڑ ویلے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ہمارا رشتہ تو ایک رشتے کرانے والے کے ذریعے سے ہوا تھا۔ میں نے تو پہلے کبھی فاخر کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ میری بات پر وہ ہنس ہنس کر کہنے لگے میں تمہیں ایک مال میں شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا، میں تمہیں دیکھ کر ہی تم پر فدا ہو گیا تھا، وہیں سے میں تمہارا پیچھا شروع کر دیا، تمہارا گھر دیکھا، پھر معلوم ہوا کہ تمہاری امی تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہی ہیں۔ یقین جانو سمینہ، یہ سن کر تو مجھے بہت ڈر لگا تھا کہ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ کہنے لگے ایک بار میں تمہارے گھر سے باہر ایک رشتے والے کو نکلتے ہوئے دیکھا، پھر میں نے اسے کہا کہ اگر وہ میرا رشتہ تم سے کروا دے تو میں اسے اچھی خاصی رقم دوں گا۔ وہ میری بات مان گئی اور یوں میرا رشتہ تم سے ہو گیا۔ میں تو فاخر کی بات سن کر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا پتی مجھ سے پہلے سے محبت کرتا تھا، مجھے پانے کے لیے اس نے اتنا سب کچھ کیا۔ میرے دل میں فاخر کی اور بھی محبت اور قدر بڑھ گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ سچ تو کچھ اور ہی تھی۔ اس اتوار کو جب مجھے فاخر نے پھر سے قیمتی جوڑا لا کر دیا تو میں نے کہا نہیں فاخر، مجھے آپ کے کسی دوست کی دعوت پر نہیں جانا۔ میری بات سن کے ان کے چہرے کے بھاؤ ایک دم سے بدل گئے تھے، مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور چہرے پر سختی آ گئی۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ لوگ اتنی چاہت سے تمہیں بلاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں جانا۔ نہ جانے وہ کیا کھانا مجھے کھلاتے ہیں کہ کھاتے ہی مجھے نیند آ جاتی ہے اور صبح میری بہت بری حالت ہوتی ہے، 2 دن تو میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہ جاتی ہوں۔ پھر وہاں پر صرف مرد ہوتے ہیں، میرا وہاں کیا کام ہے؟ آپ کو جانا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر وہاں پر وقت گزاریے، لیکن میں نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انکار مجھے اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ فاخر بہت غصے سے میرے پاس آئے اور میرا بازو پکڑ کے بری طرح سے دبوچ لیا۔ کہنے لگے اب تک تم نے میری محبت ہی دیکھی ہے، مجھے انکار نہیں چاہیے سمینہ۔ اگر تم نے میری کسی بات سے بھی انکار کیا تو تم نہیں جانتی ہو کہ میں غصے کا کتنا پاگل انسان ہوں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہ تھی جو میں نے اسے کہی تھی، لیکن فاخر کا غصہ تو یوں تھا جیسے واقعی مجھے جان سے مار ڈالے گی۔ اپنی سرخ آنکھوں وہ میری آنکھوں میں گاڑے بڑے غضبناک لہجے سے کہہ رہے تھے۔ میرا دل تو اپنے پتی کا یہ روپ دیکھ کر ہی کانپ سا گیا تھا۔ میں نے پھر کوئی اختلاف نہیں کیا اور وہاں چلی گئی، لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ٹیبل پر مجھے مزے کے کھانے میں بھی آج برے لگ رہے تھے، کیونکہ وہ مجھے ہوش و حواس سے غافل کر دیتے تھے۔ میں نے بہت کم سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا تھا اور وہ روٹی لگا لگا کر کھا رہی تھی، لیکن جیسے ہی فاخر کے دوست کی نظر مجھ پر پڑی، کہنے لگے بھابھی کیا بات ہے، آپ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی ہیں؟ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔
میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک عجیب طرح کا اشارہ فاخر کو کیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش گم ہو گئے تھے۔ فاخر نے سامنے پڑی بریانی سے میری پلیٹ بھر دی۔ کہنے لگے تھے پورا ختم کرو۔ وہ گھورتی ہوئی نظروں سے مجھے کہہ رہے تھے۔ میں نے بمشکل ہی وہ چاول ختم کیے تھے اور کھاتے ہی میری وہی حالت ہو گئی تھی۔ اب تو مجھے فاخر پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ اگلے اتوار آنے سے پہلے میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا اور مائکے چلی گئی۔ میری چھوٹی بہن کے رشتے کی بات ہو گئی تھی۔ چھوٹی سی منگنی کی رسم گھر پر ہی تھی۔ میری بہن شاپنگ پر گئی تو مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ وہیں میری ملاقات فاخر کے ان 5 دوستوں میں سے ایک کے ساتھ ہو گئی۔ وہ باتوں کے دوران بار بار میری بہن کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بھابھی اس بار ہمارے گھر آئیے تو اپنی بہن کو بھی ضرور ساتھ لے کر آنا۔ یہ بھی آپ کی طرح بڑی کمال کی چیز لگتی ہے۔ مجھے اس شخص کی بات بہت بری لگی۔ میری بہن بھی اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ میرا لہجہ بلند ہو گیا تھا۔ آس پاس گزرنے والے لوگ بھی وہیں کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس شخص کو بھی غصہ آ گیا۔ کہنے لگا تمیز کا مطلب پتہ ہے تجھے؟ ہم عورت دیکھ کر تمیز کرتے ہیں اور تو اس قابل نہیں کہ تیری عزت و تمیز کی جائے۔ میں نے کہا کہ زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ سچ بہت چبھ رہا ہے تمہیں؟ 2 ٹکے کی عورت ہو اور مجھ سے تمیز کی بات کر رہی ہو۔ یہ باتیں سن کر مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ میں ایک زوردار تھپڑ اس کو دے مارا۔ اس تھپڑ کی گونج سن تمام لوگ وہاں کھڑے ہو گئے۔ کچھ کہنے لگے محترمہ اگر اس شخص نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو ہم اس کی طبیعت ابھی صاف کر دیتے ہیں۔ کچھ نوجوان نے تو اپنی آستین تک چڑھا لی تھی۔ میرا جی تو یہی چاہا کہ کہوں کہ منہ توڑ دے اس شخص کا جس شخص کو عورت سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر فاخر کو اس کی حرکت بتاؤں گی۔ وہ لوگ کتنے بدتمیز ہیں اور وہ ہر اتوار کو مجھے زبردستی ان کے گھر لے کر جاتا ہے۔ ان کی نظر میں تو کسی بہن بیٹی کی عزت ہی نہیں ہے۔ اسے زبردستی ان کے گھر لے کر جاتا ہے۔ ان کی نظر میں تو کسی بہن بیٹی کی عزت ہی نہیں ہے۔ پہلے ہی وہاں کھڑے نوجوان اس شخص کی اچھی درگتی بناتے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بازارو عورت ہے، جسم فروشی کا کام کرتی ہے اور میں اس کا گواہ ہوں، بس یہاں پر تماشا بنا رہی ہے۔ میرا یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ وہ سن کر کہنے لگا کہ تم اتوار کو کیا کرنے ہمارے بنگلے میں آتی ہو؟ وہ بھی تب جب کہ تم جانتی ہو کہ وہاں تمہارے علاوہ کوئی عورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو بات اس شخص نے مجھے کہی، پہلے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو اس بار آنا اتوار کو ہمارے گھر، تمہیں میں اچھا سبق سکھاؤں گا۔ تمہیں میں تمہاری صحیح اوقات دکھاؤں گا کہ تم کیا ہو۔ میری بہن میری شکل دیکھ رہی تھی اور میں یوں ٹھٹک کے پتھر کی مورت جیسے بن کر رہ گئی تھی۔ بہت سے لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے رہے۔ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ شخص غصے سے بھرا پڑا تھا۔ مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑ مجھے گھسیٹتے ہوئے بازار سے باہر لے آئی۔ کہنے لگی باجی یہ سب کیا بکواس کر رہا تھا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا تو دماغ چکرا رہا تھا۔ میرا جی اتنا گھبرا رہا تھا کہ جیسے ابھی میرے دل کو کچھ ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گا۔ مجھ پر عجیب سی بے چینی سی طاری ہونے لگی تھی۔ میری بہن میری ایسی حالت دیکھ کر مجھے مائکے لے گئی، لیکن مجھے وہاں بھی چین نہیں آیا۔ میں فوراً سے اپنے گھر چلی آئی۔ گھر گئی تو فاخر کا موڈ بہت خراب تھا۔ کہنے لگا رہ لی اپنی ماں کے گھر، اب اگر تمہیں اپنے مائکے رہنا ہو تو تم اور کسی دن جا کر رہنا وہاں پر۔ ایک تو اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے میری اور وہ بھی تم میرا برباد کر دیتی ہو۔ میں کوئی جواب نہیں دی تھی کیونکہ میں کچھ بھی کہتی وہ غصے سے مجھ پر بھڑکتا اور مکر جاتا۔ اس بار جب وہ مجھے اپنے دوستوں کے گھر لے کر آیا تو اس وقت اس کا وہ دوست وہاں موجود نہیں تھا جس سے میری ملاقات بازار میں ہوئی تھی۔ جیسے میں نے آدھا کھانا کھایا میں فوراً سے کھانسنے لگی اور واش روم میں چلی گئی۔ مجھے وہ کھانا اپنے اندر ہضم نہیں کرنا تھا، اسی لیے میں نے اپنے حلق میں انگلی مار کر الٹی کی۔ جو کچھ کھایا تھا سب کچھ باہر آ چکا تھا، اسی لیے مجھ پر نشے کا اثر نہیں ہوا تھا۔ میں باہر آئی اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ فاخر نے مجھے اپنی باہوں میں لیا اور کمرے میں لے گئے۔ مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ ابھی کمرے میں آیا ہی تھا کہ اس کے دوست بھی کمرے میں آ گئے۔ فاخر کہنے لگا
कि इस बार मैं डबल कीमत लूँगा। जो हशर तुम लोग रात भर मेरी बीवी के साथ करते हो वो बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए हुए पैसे से आधे तो इसकी दवाई और डॉक्टर के खर्चे में चले जाते हैं। मुझे क्या फ़ायदा हुआ? उसके दोस्त कहने लगे कि हमें मंजूर है, तुम उसकी जितनी चाहे कीमत ले लो। मेरा जी चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा ही पति मेरी इज्जत का सौदा कर रहा था। पति तो बीवी की हिफाजत करता है, उसे गंदी नज़रों से बचाने के लिए वो अपने दोस्तों के गिरबान को भी पकड़ लेता है। लेकिन ये कैसा पति था जो मेरा ही सौदा कर रहा था। इससे पहले कि वह लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बंगले के बाहर बजने लगा था। ये सुनकर वह सब घबरा गए थे। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को सारे इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर कमरे में आई मैं उठकर बैठ गई। मुझे यूं बैठा देखकर फ़ाखिर और बाकी मर्दों की भी रंगत उड़ गई। मैंने अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया था क्योंकि उसे खूबसूरत लड़की चाहिए थी, इसीलिए कि जिसे वह बेच करके पैसे कमा सकता हो। फ़ाखिर अब जेल में बंद था और इस दौरान मैंने डिवोर्स का मुकदमा दायर कर दिया था। मुझे डिवोर्स भी हो चुकी थी, लेकिन मुझे अपने माँ बाप से एक शिकवा था। मेरी शादी और रिश्ता करने से पहले उन्होंने ये देखा कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारी नहीं होगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं देखा कि वह करता क्या है। आप अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह से जांच परख कर लें, तफसीर करके उनकी शादी करें कि वह कहीं कोई फ़ाखिर जैसा शख्स उनकी ज़िंदगी में शामिल ना हो जाए और उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की सबसे पहले अपडेट आपको मिले और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि इस कहानी का आनंद वो भी उठा सके। दोस्तों, हमें सपोर्ट करें क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।